Now I'd like to invite Mr. Farooq Shehbaz Wadaich, Mr. Siddiq Jan, and Ms. Dua Mirza to come on stage for a panel discussion. शहबाज साहब, सदीक जान साहब और दुआ मिर्ज़ा साहिबा जो डेली पाकिस्तान से हैं, सोशल मीडिया समिट में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहते हैं। सर, हमने ये पैनल एक ऑर्गेनाइज़ किया था, इसमें हमने कुछ जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया था ताकि उनके ऊपर हम आपकी एक्सपर्ट ओपिनियंस और रिव्यूज़ ले सकें, और सेकेंडली हम कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से लेंगे ताकि टू मेक दिस थिंग मोर इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो शहबाज साहब, मैं आपसे कुछ जो क्वेश्चंस हमने शॉर्टलिस्ट किए थे कि जिस तरह से आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा हमारे एंकर पर्सन जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने आप को। उसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पे उन्हें ज़्यादा जो फ्रीडम होता है, उन्हें चैनल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो इस दो चीज़ों की सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए आपके तनाजुर में कि जर्नलिज़म का फ्यूचर क्या है? जर्नलिज़म का फ्यूचर क्या है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। गुजारिश ये है कि अब पिछले दिनों एक बहुत बड़े एंकर जो हाईली पेड हैं, मतलब कम से कम 50 लाख से ऊपर पैसे ले रहे हैं माहाना, तो वो अपने चैनल से उनका झगड़ा हुआ इस बात पे, और उन्होंने अपने चैनल छोड़ने की खबर भी दे दी, अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया। वो इस बात पे शुरू हुई कि वो अपना यूट्यूब चैनल और अपना सोशल मीडिया करना चाहते थे। इजाज़त तो उन्हें दे दी गई, लेकिन जब उन्होंने करना शुरू किया तो चैनल वालों ने कहा, भाई हमने तो आपको कहा था होम्योपैथिक चलाना है, आपने तो इसे भरपूर चलाना शुरू कर दिया, तो हमारे प्रोग्राम की रेटिंग कहाँ जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको जो मिसालें देना चाह रहा हूँ उससे साबित करना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं जर्नलिज़म के मुस्तकबिल से ज़्यादा सोशल मीडिया का आपको बताना चाह रहा हूँ फ्यूचर। इसी तरह एक साहब है, मैं नाम बता देता हूँ आपको, आफ्ताब इकबाल। वो अपने कई यूट्यूब चैनल चला रहे थे, तो अभी हाल ही में वो समा में चले गए हैं। अब समा में जो उनकी डील हुई है वो उनके यूट्यूब चैनल समेत डील हुई है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि सोशल मीडिया का मुस्तकबिल कितना आगे नुमाया होने जा रहा है, कितना कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, कि अब जो भी एंकर्स मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए जाएंगे उनसे बात की जाएगी कि आपका जो सोशल मीडिया है वो भी हम ही चलाएंगे और उसके हम आपको अलहदा पैकेज में बताएंगे कि ये है। इसी तरह मेरे कई जानने वाले हैं जिन एंकर्स के साथ उनके चैनल वालों ने ये कह लिया कि आपके प्रोग्राम के साथ साथ आपका जो सोशल मीडिया या आपकी जो राय है उसके हम आपको अलहदा से इतने पैसे पे करेंगे। तो इसकी जो साफ बात ये है कि जितने भी यहाँ पर आप जैसे लोग बैठे हैं जो सोशल मीडिया समिट चौथी करवाने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बातें कुछ एंकर्स को आज पता चल रही हैं वो आप पिछले 4-5 सालों से जान चुके हैं कि आइंदा मुस्तकबिल इसी मीडियम का है, और आइंदा आने वाले जो दौर है, जो बातें हैं वो इसी मीडियम पर होंगी, जो प्रोपेगेंडा है वो भी इसी पे होगा। अब दूसरा सवाल हमारा जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो दुआ मिर्ज़ा साहिबा, क्योंकि मेजरली सोशल मीडिया को ही डील करती हैं, तो बेसिकली जो रिपोर्टिंग के एथिक्स होते हैं, हमने देखा है कि बहुत से निजी टीवी चैनल्स जो हैं, फेसबुक पेजेस जो है चला रहे हैं, और एज्यूमिंग अ पर्सन हु इज़ कैरिंग अ माइक एंड अ कैमरा, एज्यूमिंग हिज सेल्फ एज अ जर्नलिस्ट, तो वहाँ पे वो लोगों की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। आइदर उनके जो जिस तरह से वो न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं उसके एथिक्स के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। सदीक जान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस काबिल समझा और यहाँ पर बिठाया। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने सबकी स्पीचेस भी सुनी और बहुत अच्छा लगा कि एक बड़े लेवल पे सोशल मीडिया को समझने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और एथिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पहले स्पीकर्स आए वो एथिक्स एंड जर्नलिज्म की बात कर रहे थे। फिर एक साहब आए, उन्होंने ये बात की, पेशगी माजरत के साथ मैं ये बात कर रही हूँ कि कंटेंट क्रिएशन ज़रूरी है, कंटेंट कैसा भी हो, फेक हो, ये मैटर नहीं करता। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरा सारा बैकग्राउंड मेन स्ट्रीम मीडिया से है, लेकिन सिद्दीक जान वाज द वन जिन्होंने मुझे कहा था कि सोशल मीडिया पर आपको आना चाहिए, और ये मुझे धकेल कर सोशल मीडिया पर लाए। और अब मुझे लगता है कि 1 साल तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे सोशल मीडिया पर आए हुए, और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये समझ आ गई कि माइक पकड़ के कोई भी ख़बर आगे तक पहुंचाना जर्नलिज्म नहीं है, बल्कि उसकी तस्दीक करना और फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना कि आपकी बात अगर 2 लोगों तक भी पहुंच रही है तो उसका भी इम्पैक्ट है।
اور آپ کی کسی بھی ایک غلط خبر سے پورا نیشنل انٹرسٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے یا کسی بھی خاندان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. بینگ اے کرائم رپورٹر اسپیسیفکلی میں بہت سارے ایسے خاندانوں سے ملتی ہوں جہاں پر کوئی بھی شخص ان کی شکل دکھا دے یا ان کی کہانی کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دے یا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا انٹرویو کر کے ریٹنگ لے لے, تو ان کو سالہ سال انصاف نہیں ملتا, اور اگر انصاف مل جاتا ہے تو ان کی نسلیں سفر کرتی ہیں. ہم ایک دن میں سٹوری کور کر کے بھول جاتے ہیں, لیکن دنیا ان لوگوں کو کبھی بھولنے نہیں دیتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تماشا مت بنائیے, اتھینٹک خبر کو پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کیجئے, ویریفیکیشن کیجئے, ورنہ آپ تو ایف آئی اے سائبر کرائم بھی بڑا ایکٹیو ہے, اگر آپ تصدیق نہیں کریں گے تو 3-4 سٹوریز کے بعد آپ کو خود ہی نوٹسز آنا شروع ہو جاتا ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے قصہ چھیڑ دیا. وہ صاحب کی بات میں نے بھی سن لی تھی, انہوں نے کہا کہ کنٹینٹ کریٹ کریں. تو مجھے یوں لگا ایک لمحے کے لیے کہ اگر یہ بات یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی ایک نے بھی سمجھ لی اور دل میں بٹھا لی کہ یوٹیوب صرف کنٹینٹ کریٹ کرنے کا نام ہے, تو ڈاکٹر طاہر القادری کی 35 سالہ جدوجہد کہاں جائے گی؟ انہوں نے تو ہمیشہ بتایا کہ ایتھکس کی بات کرنی ہے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے, پیسے ضرور کمائیں, مائکس لیں بے شک درمیانے قیمت کا, جو مرضی کریں, موبائل پہ ویڈیو بنائیں, لیکن جس نظریے سے آپ جڑے ہوئے ہیں, جن کی تعلیمات سے آپ جڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے تعلیمی انقلاب کا خواب دیکھا ہوا ہے, وہ اس کو مد نظر رکھیں. پیسے آ جائیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی بات اپنی بتانا چاہتا ہوں. جب میں اس میڈیم پہ آیا تھا تو میرے سے پہلے بہت سے لوگ ہیں, یہ سارے لوگ پاپولر تھے, سب تیز تیز بولتے تھے, تیز تیز باتیں کرتے تھے. تو مجھے میرے ایک باس نے کہا کہ یار تم 1.5-2 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکو گے. ایک تو تم تماشے نہیں کرتے, اور دوسرا تم تیز تیز نہیں بولتے, کیونکہ سوشل میڈیا کا چلن ہے کہ آپ نے آنا ہے اور کہنا ہے السلام علیکم, یہ اگلے کو سمجھنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے خود بھی یہ لگا ایک لمحے کے لیے, جیسے آپ میں سے کئی لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یار واقعی یہ بات ٹھیک کر رہا ہے, لیکن میں لگا رہا ہوں 5-6-7-8 ماہ بعد یا سال بعد اللہ نے پہچان بھی دے دی, پیسے بھی دے دیے, سب کچھ آ جائے گا. لیکن آپ اگر ایتھکس کے اوپر رہیں گے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسے نہیں کمائیں گے. آپ پیسے بھی کمائیے اور ایتھکس پہ بھی رہیے, ماں باپ کی دعائیں بھی لیں اور دنیا کی دعائیں بھی لیں. تو جہاں تک ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ بیک اینڈ پہ بیٹھے ہیں مین اسٹریم پہ یا سوشل میڈیا پہ, تو ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ میس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز پڑھ کے آگے جب اوپر جاتے ہیں, انڈسٹری میں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو آپ کی نظر میں ان کے اندر کون سی ایسی ڈیفیشنسیز پائی جاتی ہیں جن کے اوپر اکیڈیمیا یا فیکلٹی کام نہیں کرتی, اور ان کے اندر ان ڈیفیشنسیز کو جو ہے اکیڈیمیا اور فیکلٹی کو کام کرنا چاہیے ابھی سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ خود ہمیں بھی جو پاکستان میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے, جب ہمیں نصاب پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے جب خبر لینی ہے تو خبر لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ای میل کریں گے, اس کو فون کریں گے سرکاری آفس میں, ہاسپٹل میں, یا جہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے. تو معذرت کے ساتھ جو طریقہ بتایا جاتا ہے اس سے خبر نہیں ملتی. پاکستان میں خبر تو رپورٹر سرکاری دفتر کو ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتا ہے اور وہاں جا کے وہ دیکھتا ہے, کلرکوں سے پوچھتا ہے, چھوٹے لوگوں سے پوچھتا ہے, اور وہاں کے ملازمین سے پوچھتا ہے بھائی کیا چل رہا ہے یہاں پہ. ہماری جو یونیورسٹیز ناکام ہوئی ہیں, یا خود مجھے بھی پڑھ کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو بتایا جاتا ہے, جو پڑھایا جاتا ہے فیلڈ میں نہیں ہے وہ. تو اس لیے اگر یونیورسٹیز جو بھی ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, یا جو بچے ہیں, اگر تعلیمی ادارے آپ کا کام پورا نہیں کر رہے تو آپ خود سے آگے بڑھیں, کسی ادارے میں انٹرنشپ کر لیں, کسی جو تجربہ کار ہے کسی فیلڈ کا, آپ پہلے اپنی فیلڈ منتخب کیجئے. یہ نہ کریں کہ میں نے اینکر بننا ہے جناب دعا مرزا کی طرح, میں نے جناب صدیق جان ہی بننا ہے. آپ کہیں کہ جناب میں اپنے پیشن کو فالو کریں. آپ میں سے ہر شخص اچھا نہیں بول سکتا, آپ میں سے ہر شخص اچھا نہیں لکھ سکتا. کسی میں کوئی فوٹوگرافر اچھا ہوگا, کوئی ڈائریکٹر اچھا, پروڈیوسر اچھا, کوئی این ایل ای اچھا ہو سکتا ہے. اور میں کئی این ایل ایز کو جانتا ہوں جو ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, وہ 3 سے 4 لاکھ ماہانہ کماتے ہیں, اور ہمارے کئی اینکر 1 لاکھ سے اوپر نہیں جاتے. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا مستقبل بھی روشن ہوگا. جو صلاحیتیں آپ نے بعد میں جا کے سیکھنی ہیں وہ پہلے سیکھ لیں, اور اس کے لیے آپ کو کسی ڈگری کا محتاج ہونا ضروری نہیں ہے. کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, کسی ادارے میں چلے جائیں اور وہ چیزیں سیکھیں. اپنی زبان بہتر کریں, لکھنے میں, بولنے میں,
انگلش, اردو, کرنٹ افیئرس کا نالج, جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نالج لیں اور آگے بڑھتے جائیں. اور یہ ایک دن کا نہیں, یہ T20 میچ نہیں ہے. سوشل میڈیا سے وابستگان اسے T20 میچ سمجھ کے کھیلتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ T20 نہیں, یہ ٹیسٹ میچ ہے. کھیلتے رہیں, کبھی چھکا لگے گا, کبھی چوکا لگے گا, کبھی ڈبل سینچری ہو جائے گی. آڈینس میں جی. السلام علیکم. میرا نام ملک اویس ہے اور میں سرگودا کے میری اٹیچمنٹ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ 8-10 سال ہو گئے ہیں. اسی سے سارا کچھ سیکھا, اسی سے فکری نظریاتی پختگی کی, اپنی شخصیت کی تعمیر کی, اور آج میں اس قابل ہوا کہ یہاں کھڑے ہو کے آپ سے کویسچن کر رہا ہوں. صدیق جان صاحب کو ہمیشہ دیکھا ہے, انہوں نے زندگی میں اسی ادارے کا بیج لگایا ہوا ہے جو آج ایک تنا آور درخت بن چکا ہے. صدیق جان صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گا, آج جب میں نے اپنے پہلو کو دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت سے دیا, میں بول لیتا ہوں اور میں ہمیشہ فکری نظریاتی گفتگو کرتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ آج کون سا ایشو ہے اور کیا ٹاپک چل رہا ہے. میں نے کئی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں, اپنا یوٹیوب چینل بنایا, اس کے بعد مجھے ہر بندہ جو ملتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ بھائی ایشو پہ بات کرو, کوئی سنسری پھیلاؤ, کوئی چیز بناؤ, کوئی کریٹو کرو, کچھ کرو جس سے تمہاری ویڈیو وائرل ہو, پیسے آئیں. یہ یعنی دو ہی کویسچن ہوتے ہیں, پیسے کما رہے ہو, تمہاری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ایک مائنڈ سیٹ اپ ہم نے جنریشن کو دے دیا ہے, کیا یہ میڈیا نے ہی کام کیا ہے؟ تقریباً 80% لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے, اس کو انکم سورس بنانا ہے. کیا آیا کہ اس سے جنریشن کی ذہن سازی نہیں کر سکتے؟ کیا اچھے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے؟ کیا وہ چیز میسیج اس کے ذریعے کنوے نہیں ہو سکتا؟ صدیق جان صاحب اب ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہت بڑی اگزامپل ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا بدقسمتی سے ایک تو فاروق بھائی نے ٹھیک کہا کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے اس کا پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میڈیا ایتھکس کے اوپر نہیں کام ہو رہا. جتنے بھی آپ نے درست کہا کہ اگر آپ نے ویوز لینے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیبل سٹوریز جو ہے وہ کرنی پڑیں گی. جو آپ نے کہا کہ آپ فکری نظریاتی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے ابھی آپ کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا ہوگا یا بہت سے لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ابھی تعارف نہیں ہے, لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ فکری نظریاتی بات کر رہے ہیں, تو آپ کا تعارف نہیں ہے تو کیوں آپ کو سنیں گے ایک ایسے اس میں جب اتنی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں, اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی کرنٹ ایشو ہے جس کے اوپر لوگ سننا چاہ رہے ہیں اس کو ریلیٹ کر کے آپ کسی کے پہلے شروع میں انٹرویوز کریں, پرومیننٹ لوگوں کے انٹرویوز کریں, لوگوں کی جا کے رائے لیں, تھوڑا سا آپ کا تعارف تو ہو نا. شروع میں ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, بات ہو رہی تھی نئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بات ہو رہی تھی جو میڈیا میں آ رہے ہیں, جو آنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر لڑکی پہلے دن سے اسکرین پہ آنا چاہتی ہے اور اس کی ساری توجہ جو ہے وہ میک اپ پہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے صنف آہن میں ماجمین کی ساری توجہ جو ہے اس کو وہ میک اپ کے اوپر تھی. ہمارے لڑکوں کا کیا مسئلہ ہے, ہمارے لڑکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو کنفرم میں گرل فرینڈ بھی رکھنی ہے, اس نے کوئی فلمیں بھی دیکھنی ہے, اس نے کوئی ڈرامے بھی دیکھنے ہیں, اور ساتھ اس نے میڈیا میں بھی آگے جانا ہے. میڈیا میں اب آپ صرف وہی آئے جس کا یہ جنون اور عشق ہے. جس کا جنون اور عشق نہیں ہے, جو 14 سے 16 گھنٹے نہیں دے سکتا, میں اسے کہتا ہوں وہ مت آئے میڈیا کے اندر. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میڈیا میں اب وہ بندہ آئے جو 3 بندوں کا کام ایک بندہ کر سکتا ہے. مجھے فاروق بھائی آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے عارف رضوی صاحب نے کہا, گوندل صاحب بیٹھے ہیں اور عرفان بھائی اور سارے خیر تحریک کے لوگ جانتے ہوں گے ملتان سے, انہوں نے مجھے کہا کہ مرکز پہ میڈیا سیل بنائے اور وہاں پہ کوئی ان کو لوگ چاہیے. تو میں گیا تو عین اللہ بغدادی صاحب بیٹھے تھے پہلی چیئر کے اوپر, تو موبائل یوز کر رہے تھے. تو میں نے کہا جی پتہ چلا آپ کو کچھ لوگ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بالکل چاہیے. یہ جب انقلاب مارچ شروع ہونے لگا تھا. تو کہتے ہیں اچھا کیا کیا کر لیتے ہو؟ میں نے 2-3 چیزیں بتائیں. اچھا کتنی دیر ڈیوٹی کرو گے؟ میں نے کہا سر میں 24 میں سے 25 گھنٹے. تو انہوں نے موبائل چھوڑ کے پھر میری طرف دیکھا, کہتے کیا کہہ رہے ہو؟ تو جنہوں نے عین اللہ بغدادی صاحب کے ساتھ کام کیا ان کو ذرا اندازہ ہوگا ان کا ذرا, تو میرے تو محسن ہے خیر. تو میں نے کہا جی 24 میں سے 25 گھنٹے. کہتے پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے اندازہ ہے, آپ موقع دیں. اور پھر انہوں نے موقع دیا اور پھر ہم نے یہاں پہ کام کیا اور ہم نے یہاں پہ سیکھا. جتنے بھی یہاں پہ پہلے قاضی فیض الاسلام صاحب تھے, پھر اس کے بعد نور اللہ صاحب آئے اور ہم نے کام کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو 2 + 2 4 ہے. میں کل پرسوں کسی کی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عادل ہے, اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جو میں نے یہیں سے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. اگر ایک ماں اپنے ایک بیٹی یا بیٹا جو محنت کر کے آتا ہے
اس کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی, اس کے سب سے زیادہ ناز نخرے اٹھاتی ہے, کھانا گرم کر کے دے گی, رات تک اس کا انتظار کرے گی, تو اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اس کا آؤٹ پٹ نہ ملے. تو طے کر لیں, اگر آپ نے میڈیا میں آنا ہے 14 سے 16 گھنٹے آپ دے سکتے ہیں, آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. اس کی ریزن یہ 70% لوگ آج بھی میڈیا میں ریپلیس ہونے والے ہیں جو اس کو سرکاری جاب کی طرح کر رہے ہیں. لیکن آخری بات آدھے منٹ میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے یوٹیوب میں کنٹینٹ میٹر کرتا ہے, ٹیکنیکل چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن آپ کا کنٹینٹ اچھا ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ سکسیس سٹوری بن جائیں گے. آپ کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہوگا, کچھ عرصہ تو آپ چیزیں بیچ لیں گے, لیکن پھر جتنی تیزی سے آپ کا چینل اوپر جائے گا اتنی تیزی سے ہی نیچے آئے گا. تو کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, محنت ہونی چاہیے. 14 سے 16 گھنٹے آپ کر سکتے ہیں تو یقین کریں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ نام بنانا اور پرومیننٹ ہونا, آگے جانا اتنا آسان ہے. کیونکہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ایک موبائل چاہیے, اور موبائل سب کے پاس اچھے ہیں, سب کے پاس موبائل اچھے ہیں. موبائل آپ کو چاہیے اور آپ کو ایک مائک چاہیے. باقی آپ نے اپنی محنت کرنی ہے, وہ آپ کر کے, اور آپ ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھیں کس کس طرح سے چیزوں میں لوگ جو ہے وہ مشہور ہو رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں وہ لڑکی, یہ میں ہوں, یہ ہماری پتہ نہیں گاڑی ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ دیکھیں کتنی مشہور ہو گئی, اس کے ملینز میں اس کو فالوور مل گئے. اچھا کام, مختلف کام کوئی بھی کرے گا تو وہ چھا جائے گا. اگر آپ محنت کریں گے تو 2 + 2 = 4 کی طرح آپ انشاءاللہ چھا جائیں گے. اچھا صدیق جان صاحب, ایک یہ چیز جو فیلڈ ہے بہت چیلنجنگ ہے, اس کے اندر آپ کو بہت سی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کے اندر انسان کے حوصلے پست بھی ہو جاتے ہیں. تو سیلف موٹیویشن کے لیے کہ ادھر آئی ہیو ٹو ڈو دس, اس سیلف موٹیویشن کے لیے انسان کو کس طرح سے اپنے آپ سے جو جنگ ہے وہ کیسے لڑنی چاہیے؟ میں خیال ہے اس پہ ہم تینوں کو بات کرنی چاہیے, ایک منٹ بات کر لیتے ہیں. جی دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ چیلنجز اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ویڈیو لگا رہے ہیں اور آپ کی ویوز آ رہے ہیں 50-55, تو بڑی ایک مایوسی سی ہوتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کس وقت یوٹیوب چینل شروع کر رہے ہیں, جب اس وقت 40-50 پرومیننٹ نام جن کو پورا پاکستان آلریڈی میڈیا پہ جانتا ہے ان کی ویڈیوز ریگولر آ رہی ہیں, ایک بھی نہیں آ رہی, 2 ویڈیوز آ رہی ہیں. کیونکہ یوٹیوب تو آپ کاروبار ہے, اب اس کو آپ اس کے لیے تو نہیں کر رہے نا کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ کر رہے ہیں. آپ کنٹینٹ اچھا جنریٹ کریں, محنت کریں, اور 6 ماہ تک آپ نے ویوز دیکھنے ہی نہیں ہے, آپ مت دیکھیں ویوز. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا جو کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں, جس طرح ایک پروڈکٹ ہوتا ہے, اس کی کمپنی چاہتی ہے کہ اس کا وہ پروڈکٹ چھوٹی سے چھوٹی دکان کے اوپر بھی ہو, بڑے بڑے سے مال میں بھی ہو. آپ کا کنٹینٹ ہر جگہ ہونا چاہیے, اسنیک ویڈیو کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, انسٹا کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, ہر جگہ اپنا کنٹینٹ رکھیں. کہیں ایک جگہ تو وہ کلک کرے گا نا, اور آپ کا تعارف ہوگا, الٹیمیٹلی وہ سارے وہاں سے گھوم پھر کے اور آ جائیں گے. تو ہو نہیں سکتا کہ آپ سکسیس سٹوری نہ بنے. 6 سے 8 ماہ, پہلے میں 6 ماہ کہتا تھا, اب میں کہتا ہوتا ہوں کہ کم از کم آپ 1 سال جو ہے نا وہ شدید ترین محنت کریں. 5-5 سال ہم ڈگریاں بھی تو کرتے ہیں نا, 4-4 سال ڈگریاں بھی تو کرتے ہیں. ایسا سمجھ لیں کہ 1 سال اور میری ڈگری کا ہے. 1 سال پوری محنت کریں, ہو نہیں سکتا کہ آپ سکسیس سٹوری نہ بنے. سر اچھا, انہوں نے کہا 6 سے 8 ماہ, میں اسے دوسری طرح سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں 150 سے 200 ویڈیوز, اور اس میں پھر ویوز نہیں دیکھنے. ویڈیو کرنی ہے, پوری جان لگانی ہے, محنت کرنی ہے اور لگا دینی ہے, لگا کے سو جانا ہے اگلی ویڈیو لگانے تک, پھر اگلی لگانی ہے, کام کرنا ہے. یعنی کہ 200 ویڈیوز کے بعد میں کسی سے پوچھوں گا, لیکن اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 5 سیکنڈ کی ویڈیو لگا دیں. کام کریں, جان لگائیں, محنت لگائیں, پتہ چلے کوئی ویڈیو آپ کی کیوں دیکھے. بعض دفعہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ سب سے اچھا کنٹینٹ ہے. بھائی پبلک کو بھی تو دیکھیں نا, پبلک کیا دیکھنا چاہ رہی, سننا چاہ رہی ہے. اور پبلک یہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے نا, آپ سب کی کوئی نہ کوئی آڈینس ہے. اگر یہ جو بھائی صاحب تھے نظریے والے, ان کی بھی ایک آڈینس ہے, لیکن ان تک پہنچنا تو ہے نا. یوٹیوب ایک کمرے جیسا ہے, کمرے کے اندر آڈینس موجود ہے, لیکن وہ آڈینس ہے اسپیسیفک, کوئی گانے والی ہے, کوئی ڈھول والی ہے, کوئی نعت والی ہے, کوئی کچھ ہے. اس تک آپ نے اپنا میسج پہنچانا ہے کہ میں یوٹیوب پہ آ گیا ہوں, اس نام سے آ گیا ہوں. جیسی یہ نظریے والی باتیں ان تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی, اور نظریے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نظریہ آپ 100 سال پرانا ہی نظریہ ہوتا ہے. نظریہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ جو دور چل رہا ہوتا ہے اس میں لوگوں کی رہنمائی کریں. جو اب آج کوئی مری کا سانحہ آ گیا تو اس پہ بھی نظریے کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ فلاں تعلیم تو یہ تھی, آج یہاں پہ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو مینٹین کیسے کریں. اپنے آپ کو آپ موٹیویشن دیتے ہیں کہ ہاں آپ دنیا کے جہان کے لوگوں کی کامیابی کی کہانیاں سنیں, کامیابی پڑھیں, آپ آٹو بایوگرافی پڑھیں. آپ کو مجھے کوئی 1 2 3 4 شخص ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارے پاس سب کچھ پہلے سے تھا, جس کا کوئی باپ بڑا آدمی ہوگا, امیر آدمی ہوگا. ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا امیر آدمی تھا, اس کے باوجود اسے
امریکی جو صدارتی انتخابات ہیں کیسے لڑنے پڑے, پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. اسے بڑے بڑے چینلز نے تبصرے تجزیے کر دیے کہ یہ فیل ہو جائے گا, یہ نہیں جیت پائے گا. اس نے پوری دنیا کو جیت کے دکھایا. اسی لیے آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ آپ نے دنیا کو جیت کے دکھانا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ موٹیویٹ ہو سکیں. ایک میں چینل پہ گیا 2-3 دن پہلے, تو باہر نکلا تو ایک صاحب آئے, پاکستان کا بڑا مشہور پروگرام ہے انٹرٹینمنٹ کا, تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کرنا ہے. تو میرا نام یہ ہے, پروڈیوسر صاحب نے اپنا نام بتایا. تو میں نے کہا سر میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کا نام یہ ہے, ہماری ملاقات ہو چکی ہے. اس نے کہا جی میری آپ سے زندگی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا حضرت ملاقات ہوئی تھی, اس وقت میں مشہور نہیں تھا. تو کامیابی جو ہوتی ہے اس کی 100 مائیں 100 باپ ہوتے ہیں, اور ناکامی یتیم ہوتی ہے, کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو کامیاب ہو کے دکھائیں, اور کامیابی سے بڑی کوئی سفارش نہیں ہے. آج وہ لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹائم دیں, ذرا بات کرنی ہے ہم نے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ پچھلے 5 سال پہلے میں ان سے ملنا چاہتا تھا, میں ان کو فون کرتا تھا, یہ مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے. آپ کا بہت شکریہ. سیلف موٹیویشن اور ڈپریشن چیلنجز آپ نے پوچھے, بہت جامع گفتگو اس پر ہو چکی ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے نارملی بھی, ابھی بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ جیسے ٹرینڈ ہے, اگر انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ بکتا ہے یا کامیڈی دیکھی جاتی ہے تو وہیں پر سیریس کانٹینٹ بھی بکتا ہے. لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کی ٹائپ کیا ہے. ابھی ماضی قریب میں ایک لڑکی جو بہت تیز بولتی تھی, نمرا علی, بہت مشہور ہوئی. بہت ساری لڑکیوں نے اس کو فالو کر کے ویسا کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا. وہ اس کا ایک آرٹ تھا, وہ بیکا اور چل گیا. لیکن ہمارے پاس ایسی اگزامپل ہے صدیق جان کے طور پر کہ سیریس کانٹینٹ بھی چلتا ہے, اور ایسے لوگ ایمبیسڈرز ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ ایسی فیلڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایسا کانٹینٹ بنا تب سکتے ہیں جب آپ کی وہ فیلڈ ہو. پھر جب ویڈیوز پر ریٹنگ نہیں آ رہی ہوتی, موسٹلی ریپ سٹوریز پر بہت زیادہ ریٹنگ آتی ہے. میں نے فیبرری میں لاسٹ ریپ سٹوری ریکارڈ کی تھی, کیونکہ اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ ایکسیپٹنس آنا شروع ہو گیا, اور معاشرے میں کوئی خاص ویلفیئر کا کام نہیں ہوتا اگر آپ ایسی کوئی سٹوری وہ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں. اس کے بعد ریٹنگ میں خاصا فرق آیا, ریٹنگ کم ہونا شروع ہو گئی. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ سر مجھے نا ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ انہوں نے کہا ڈپریشن کیا ہوتا ہے. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ نہیں, اب شاید میرا کانٹینٹ چل نہیں رہا, میں نے وہ ریپ سٹوریز کرنا چھوڑی ہیں, تو شاید وہی کانٹینٹ بکتا ہے. انہوں نے 1 لائنر آنسر دیا. انہوں نے کہا کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈپریشن ہے کیا. 2 اینڈز ہیں, ایک ہے ایکسپیکٹیشن اور ایک ہے ریئلٹی. ریئلٹی اور ایکسپیکٹیشن کے درمیان کا جو گیپ ہے نا, وہ ڈپریشن ہے. اس گیپ کو آپ نے بننے نہیں دینا. آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر کے وہی کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اور بالکل فاروق بھائی نے بات کی کہ یہ T20 کا میچ نہیں ہے, یہ بہت گریجول سکسیس ہے, اور کوئی آپ کا ہیرو نہیں ہوتا, آپ اپنے ہیرو خود ہوتے ہیں. اور جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تب تالیاں بجانے والے سارے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ گرتے ہیں تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا, یہ تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں, آپ نے اس کا انتخاب کیا ہی کیوں ہے. لیکن ایک دن آپ کو سارے مانتے ہیں, تو سیلف موٹیویٹ آپ کو خود کرنا پڑے گا, اس گیپ کو کم کرنا پڑے گا تاکہ آپ ڈپریس نہ. وہ اپنی بات تو آپ کہہ دیں نا کہ سب سے پہلے اپنے لیے کلیپنگ خود کریں تاکہ بعد میں لوگ آپ کے لیے کلیپنگ کر سکیں. ایک کویسچن اور ہم آڈینس سے لے لیتے ہیں. میرا نام منیب ہے, میں میس کمیونیکیشن سے ہوں, منہاج یونیورسٹی سے. تو میرا کوشچن وڈیت صاحب سے تھا کہ سر میں بیسیکلی بھکر سے ہوں, تو وہاں پر ٹیلنٹ سر انتہائی ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن وسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر سوشل میڈیا بھی اتنا نہیں ان کے, وہاں پر اگر ہم کہیں کہ سوشل میڈیا سے بندے ٹیلنٹ اپنا شو کریں, تو وہاں پر کیا وسائل ہو سکتے ہیں کہ جس سے یہ وہ بندے آگے آ سکیں؟ ایک بات تو یہ ہے بھائی, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. بکر میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن وسائل نہیں ہے, وسائل والی بات سے اتفاق نہیں کرتا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ, ایک لڑکا ہے مرشد کے نام سے اس نے نظم کہی, اور وہ اتنی وائرل ہوئی, وہ بھکر سے تھا لڑکا, اور اس نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ نظم کہی, بھکر میں بیٹھا ہے, اور آپ کی کمیونیکیشن تو اس سے 100 درجے بہتر ہے. اس بیچارے نے جب یہ نظم کہی تو اس نے وہ کیپ دوسری پہنی تھی جسے آپ اپنے کان ڈھانپ لیتے ہیں, یعنی کہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ویڈیو پوری دنیا میں کہاں کہاں دیکھی جائے گی. تو وسائل کی کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اپنے گھر بیٹھیں, ایک جی میل, اس کے اوپر یوٹیوب چینل بنائیں, ایک ہی وقت میں باقاعدگی کے ساتھ, یعنی ثابت قدمی جو آپ کو یہاں پر پڑھائی بھی جاتی ہے MSM میں, ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ لوگ کتنے سالوں سے ایک ہی قافلے کے مسافر ہیں,
اس سے بڑی ثابت قدمی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ جتنے ٹرینڈ آپ ہو چکے ہیں، ایک عام آدمی اتنا سیلف موٹیویٹ ہو ہی نہیں سکتا. آپ سے میں کہوں نا یہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا خطاب ہے تو آپ 6 گھنٹے نہیں 12-24 گھنٹے یہاں بیٹھ سکتے ہیں. آپ سے زیادہ ٹرینڈ کوئی نہیں ہے. اس لیے وسائل کا مسئلہ تو بلوچستان میں بھی ہے، وسائل کا مسئلہ تو گلگت میں ہے جہاں پہ نیٹ نہیں آتا. آپ آئیں، تلاش کریں لوگوں کو. مجھے کئی لوگ ہیں جو بھکر سے فون کرتے ہیں. یہ جو شاعر ہیں ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بھکر سے کسی دوست کے ذریعے میرے ساتھ رابطہ کیا اور لاہور آئے تو کہنے لگے میں آپ کو انٹرویو دینے کے لیے لاہور آیا ہوں، مجھے 1-2 اور کام تھے. میں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ نظم بھی اچھی کہتا ہے اور انٹرویو بھی میں نے کر لیا، ڈیمانڈ بھی تھی، یہ نہیں کہ میں نے اس پہ ترس کھا کے کیا. تو پھر میں نے اسے جیو کے اور 1-2 پروگرام جہاں جہاں میں بھیج سکتا تھا وہاں پہ بھیجا. لیکن پہلے کچھ منوائیں تو صحیح اپنے آپ کو، کچھ بتائیں تو صحیح کہ میرے اندر یہ ہے، کچھ شعلہ نظر تو آئے. پھر صدیق جان کہے گا کہ یار ادھر بھیجتے ہیں ادھر بھیجتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ وسائل نہیں ہیں، شعلہ دکھائیں پہلے دنیا کو، پھر بات بنے گی. میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب میں میڈیا میں آیا تو یہ گوندل صاحب اس بات کے گواہ ہیں، عرفان یوسف صاحب بھی، کہ میں ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا تھا کہ میڈیا میں آ جاؤ، میڈیا میں آ جاؤ، میڈیا میں آ جاؤ، بہت سکوپ ہے، بہت سکوپ ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا وہ کئی لوگوں کے بارے میں کہ پھیپھڑوں کا زور لگا کے وہ یہ باتیں کرتے ہیں، تو میں بھی پھیپھڑوں کا زور لگا کے کہا کرتا تھا ایک ایک بندے کو پکڑ کے. لیکن یقین کریں کہ میں ایک وقت آیا کچھ عرصہ پہلے کہ میں اتنا زیادہ مایوس ہو گیا. یعنی میں نے اگر 100 لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوگا تو ان میں سے 3 یا 4 لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا. باقی مشہور ہر بندہ ہونا چاہتا ہے، پیسہ ہر کوئی کمانا چاہتا ہے، آگے ہر کوئی جانا چاہتا ہے، اسکرین پہ ہر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن کام کوئی نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو بتاؤں میں نے پچھلے 5 سال میں اگر 3, 4, 5 لوگ، یا ابھی ہم جب میں نے اور عدیل وڑائی صاحب نے پروگرام شروع کیا پبلک ٹی وی پہ، تو حالانکہ ہمیں روزانہ کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، سفارشیں آتی ہیں، اس کی نوکری کروا دیں، اس کی کروا دیں، اس کی کروا دیں. لیکن ڈھونڈ کے اگر ہمیں 2 لوگ ملے صرف، جن میں سے ایک یہاں پر موجود ہیں، عثمان گجر صاحب ان کا نام ہے، MSM سے ہیں. لیکن آج کل ان کو ہم نے کہا کہ یہ گجر شجر ہٹائیں، میڈیا میں ذرا آپ عثمان چودھری لکھیں تو عثمان چودھری لکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عثمان چودھری صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو ان کا پیشن ہے، اور ایک ہمارے وسیم بھائی ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہماری ٹیم میں. عثمان گجر صاحب کی ابھی شادی ہوئی اور شادی کے چوتھے دن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیوٹی پر تھے، سعید عالم صاحب. اور جتنی یہ محنت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی پوسٹوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی یہ محنت کر رہے ہیں، 5 سال بعد ان کے پاس یہ اتنے اسٹیبلشڈ ہوں گے کہ یہ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا پیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، ایک یہ وسیم بھائی، ایک ابھی یہاں پہ نوجوان مجھے ملا ہے جو آج کل وہ حسن گوندل، وہ بھی انار خان گوندل صاحب کے بیٹے ہیں، وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وہ آج کل ہوتا ہے جو ہمیں وہاں پہ عرفان بھائی کے دھرنے میں ملا تھا، جو میڈیکل کالجز، طیب الحسنی. تو اس طرح کا پیشن چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے. تو اگر یہ کمٹمنٹ ہوگی تو آپ کو کامیابی سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا. جی بہت شکریہ صدیق جان صاحب کا، فاروق شہباز صاحب کا اور دوار مرزا صاحبہ.